Assalamu alaikum friend. Welcome back to my channel Urdu Novel Audio. Hope you all are well. Let's start our novel जो कि रूड हीरो बेस है, फोर्स मैरिज बेस है, रेंज बेस है और हवेली बेस है। वो अपने नरम गरम बेड पर औंधे मुंह बहुत सुकून से और बहुत गहरी नींद सो रही थी जब सलमा बेगम अजलत भरे अंदाज में उसके कमरे में आईं और उसे यूं घोड़े गधे बेच कर सोते देख अपना माथा पीट लिया। वो दांत कचका कर बेड तक आई थीं और उसे पकड़कर झंडोर डाला और जल्दी से अलमारी से मसरूफ से अंदाज में उसकी चीज़ें बाहर निकालने लगी। अरे नालायक, सुस्त और कामचोर औलाद भी अल्लाह ताला किसी को ना दे। हरीम किसी चीज़ की हद होती है। आज भाई की बारात है और तुम यूं घोड़े गधे बेचकर सो रही हो। मालूम है ना, अस्मा के घर वालों ने बार बार ताकीद की थी कि वक्त पर हाल में पहुंचना। और अभी तुमने पार्लर भी जाना है। आखिर हम बारात लेकर कब निकलेंगे? वो उसे आंखें मलते और मुंह के जवाये बिगाड़ते देख तलमला कर बेनक्त सुनाई गई तो वो बुरी तरह झंझलाई। मम्मा कसम से बहुत ही जालिम है आप। एक तो रात मेहंदी का फंक्शन इतना लेट हो गया, ऊपर से पापा की फरमाइश की उनकी पर प्री मेहंदी ज़रूर लगवाए। रात 4 बजे फजर अदा करके सोई थी मैं। इतनी जल्दी जगा रहे हो आप, ऊपर से बेइज्जती भी कर रहे हो। वो जमाइयाँ रोकती, अब अंगड़ाइयाँ लेती सलमा बेगम को इतनी क्यूट लगी कि बेइख्तियार ही वो उसे इसकी निगाहें चुरा गई कि मुबादा उनकी नाजुक सी अकलौती गुड़िया को उनकी खुद की नज़र न लग जाए। अब बातें मत बिगाड़ो। हरीम, उठकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हें पार्लर भेजूं। सलमा बेगम ने उसका आज का ड्रेस, ज्वेलरी और सैंडल वगैरह रख कर उसका बैग तैयार किया। मम्मा थोड़ी देर और सोने देना प्लीज़। इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी कि मेरे ख्वाबों का शहजादा सफ़ेद घोड़े पर सवार मेरी जानिब चला आ रहा है, मुझे इस दुनिया से चुरा कर अपने साथ ले जाने के लिए। हाय! वो चेहरा हाथों में छुपा कर शर्माने की एक्टिंग करती देहरी होने का नाटक करने लगी तो सलमा बेगम ने अपना रुख अलमारी की जानिब फेर कर लबों पर दर आने वाली मुस्कुराहट का गला घोंटा। वो ऐसी ही तो थी, शो और चंचल, चुलबुली सी लड़की जो घर भर को अपनी ऊट पटांग हरकतों से महफूज किए रखती थी। हूँ नहीं, सलमा बेगम ने लंबा सा हंकार भरा। अल्लाह करे तुम्हारी असल जिंदगी में शहजादा घोड़े पर सवार होकर आने के बजाय एक जल्लाद हिटलर टाइप बंदा आए और तुम जैसी सुस्त, निकम्मी और कामचोर लड़की के तमाम बल निकाल कर तुम्हें तीर की तरह सीधा कर दे। सलमा बेगम ने दांत कचकाकर कहा तो वो खिलखिलाकर हंसी बेड से नीचे उतरकर उनकी पुश्त से उनकी गर्दन में झूल गई। हरीम को सीधा करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो हरीम से पनाह मांगे। छी छी, बेचारा, तरस आता है मुझे इस नादीदा वजूद पर। वो फिर कहका लगाकर हंसी और कुछ याद आने पर दांतों तले लब दबाया। मैं पापा को जाकर कहती हूँ कि मम्मा बोल रही हैं कि असल ज़िंदगी में शहज़ादा नहीं आता, जल्लाद हिटलर आता है। मतलब आप इन डायरेक्टली पापा को जल्लाद और हिटलर बोल रही हैं, है ना मम्मा? उसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा तो सलमा बेगम इसकी बात पर भूंचका रह गई। लपक कर उसकी कमर सेंकने को अलमारी से हैंगर उठाया, मगर वो पहले ही कहका लगाती जाए वक़ा से वॉशरूम फरार हो चुकी थी। वो जब फ्रेश होकर बाहर आई तो सलमा यूसुफ साहिब से जाने किस बहस में मसरूफ़ थी। पापा देखिए मेरी मेहंदी का रंग कितना अच्छा आया। वो पुरजोश सी अपनी हथेलियाँ अपने बाबा के सामने फैला गई। यूसुफ साहिब ने अपनी लाडली गुड़िया को मेहरबान निगाहों से देखा। बहुत आला, मेरी गुड़िया के हाथ तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाओ! उन्होंने उसकी तारीफ़ की तो वो हमेशा की तरह बच्चों के जैसे खुश हो गई। सलमा बेगम ने मुस्कुराकर ये मंजर देखा। जानती हूँ हरीम, बचपन में जब तुम छोटी सी थी, ईद त्यौहार के मौके पर तुम्हारे बाबा तुम्हारी हथेली पर मेहंदी की टिक्की बनाकर तुम्हारे हाथों पर शॉपर बांध दिया करते थे ताकि तुम्हारा चेहरा, कपड़े और बिस्तर ख़राब ना हो, और सुबह तुम्हारे हाथों पर ये रंग देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। सबको दिखाते कि ये देखो मेरी गुड़िया के हाथ कितने अच्छे लग रहे हैं। सलमा बेगम ने बताया तो वो नम आंखें लिए अपने पापा के गले से झूल गई। मगर अब हमारी बच्ची की ये मेहंदी बहुत जल्द हमें हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा उदास करने वाली है। वो नम आंखें लिए उदासी से बोली तो हरीम बेचैन हो गई। क्यों पापा, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? हरीम ने अपने बाबा का मेहरबान चेहरा अपने हाथों से थामा। अरे भाई, जब मेरी गुड़िया के हाथों पर शादी की मेहंदी रचेगी तो हमें उदास छोड़कर रुखसत होकर हमसे दूर चली जाएगी, है ना? यूसुफ साहिब ने उसकी छोटी सी नाक खींची। मैं तो अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बस बात ख़त्म। हाँ नहीं तो?
اس نے بے حد کڑوا سا منہ بنایا تو سلمیٰ اور یوسف دونوں ہنس دیے۔ تبھی وہاں عماد چلا آیا اور آتے ہی اس کے بال پکڑ کر کھینچ دیے۔ آج کے دن بھی مجھے تنگ کرنے سے باز مت آنا چڑیل، تم تو چاہتی ہی یہی ہو، ہم لیٹ ہو اور میری بے عزتی ہو، ہے نا؟ عماد نے کہا تو وہ حسب معمول چڑیل کہے جانے پر چڑ گئی۔ پاپا دیکھیں اس چمار کو، مجھے چڑیل بول رہا ہے۔ وہ جھٹپٹا کر بولی تو عماد کہکا لگا کر ہنسا۔ ہاں نا چمار کی بہن چمارن، عماد باز آؤ، ہماری گڑیا کو پریشان مت کرو، یوسف صاحب نے اسے گھر کا۔ ارے ایسے ہی، خبردار میرے بیٹے کو عین اس کی شادی کے دن ڈانٹا آپ نے، وہ سچ کہہ رہا ہے، آپ کی اس نکمی سست گڑیا کی وجہ سے لیٹ نہ ہو جائیں ہم لوگ۔ سلمیٰ بیگم نے بیٹے کی سائڈ لی تو وہ دانت نکالنے لگا۔ پاپا دیکھیں مما کو، وہ پھر تلملائی۔ اوکے فائز، آ کر لڑ لینا بھائی، ابھی وقت نہیں ہے۔ عماد بہن کو پارلر چھوڑ کر تم بھی سیلون چلے جاؤ، واپسی پر اسے ساتھ لیتے آنا، یوسف صاحب نے کہا۔ اوکے پاپا، وہ شرارت سے ہنسا۔ حریم نے اسے گھورتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا۔ سلمیٰ بیگم اور یوسف صاحب نے مسکراتے ہوئے انہیں باہر جاتے دیکھا۔ سادہ سا مڈل کلاس گھرانہ تھا۔ یوسف صاحب ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے تھے، عماد بھی اب انجینئرنگ کے بعد جاب پر لگ گیا تھا۔ عماد کی پسند کی شادی ہو رہی تھی۔ سلمیٰ بیگم سادہ سی گھریلو خاتون تھیں اور گھر بھر کی لاڈلی حریم BSc کے 3rd ایئر میں تھی۔ یوسف صاحب کا زیادہ لمبا چوڑا خاندان نہیں تھا، اسی لیے وہ اپنی فیملی کو لے کر کافی حساس تھے۔ وہ ایک ہاسپٹل کا سرد سا روم تھا جہاں پیشنٹ بیڈ پر ایک نیم جان نیم مردہ سا وجود، آنکھوں کی ساکت پتلیوں سمیت بالکل ساکت اور جامد چت لیٹا ہوا تھا۔ بیڈ کے بالکل قریب چیئر پر نم لال انگارہ آنکھیں لیے بیٹھے اس 28 سالہ شخص کے چہرے کے تاثرات اتنے سخت اور پتھریلے تھے کہ لگتا تھا جیسے وہ دنیا جلا کر بھسم کر دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھیں اور ہاتھوں میں اس نیم مردہ وجود کا سر ہاتھ تھا۔ وہ سیاہ ڈنر سوٹ میں شاندار سا مرد اس وقت اپنے اندر ایک طوفان دبائے بیٹھا تھا۔ گڑیا اٹھو پلیز، دیکھنا تمہارے مجرم کا تمہارے سامنے عبرت کا ایسا نشان بنا دوں گا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے زندہ رہنے پر پچھتائے گا، اور موت کے بعد بھی سردار جائش جہانگیر کے نام سے اس کی روح کانپے گی۔ جائش نے اس کے کان کے قریب جھک کر آہستگی سے کہا تھا، اور وہ بھی کچھ کہتا جب اس کا خاص ملازم رفیق دروازے پر ہلکی دستکت دے کر اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا تھا۔ سردار جائش جہانگیر اپنی جگہ سے اٹھ کر، کیا خبر لائے ہو رفیق؟ اگر تو ناکامی کی خبر لائے ہو تو میں تمہیں آج یہیں زندہ جلا دوں گا۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ باندھ کر دھیمے لہجے میں غرایا۔ اچھی خبر ہے سردار جی، اس کا پتہ مل گیا، پورے خاندان کا اتا پتہ نکلوایا ہے، ایک ہی بہن ہے اس کی، حریم نام ہے بہن کا، اور اس سے بھی اچھی خبر یہ ہے کہ آج اس کی بہن کی شادی ہے، پورا خاندان اکٹھا ہوا ہوگا۔ پورے خاندان کے سامنے جب وہ ذلیل شخص ذلت اٹھائے گا تو پھر ہی انابیہ بیوی کو انصاف ملے گا۔ رفیق نے سر جھکا کر خونخوار لہجے میں کہا تو اس کے گرے آنکھوں میں حیوانیت سی طاری ہونے لگی۔ اس کی بہن کو اٹھا لاؤ، میرے حویلی پہنچنے سے پہلے وہ حویلی میں لا کر پھینک دی جائے، سمجھے؟ میں چاہتا ہوں کہ جس کرب اذیت اور تکلیف سے میں گزر رہا ہوں وہ بھی وہی کچھ محسوس کرے، اسے بھی تو پتہ چلے کہ جب عزت روندی جاتی ہے تو ایک بھائی کی کیسے روح کانپتی ہے۔ سردار جائش جہانگیر نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ رفیق اسباب میں سر ہلا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ جائش نے انٹرکام سے ڈاکٹر اور انابیہ کے کیئر ٹیکر کو روم میں آنے کا کہا۔ وہ پارلر کے باہر پہنچے تو عماد نے اس کی جانب شرارت بھرے انداز میں دیکھا۔ ویسے تو آج کل کے میک اپ پر مجھے پورا بھروسہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جادو پارلرز میں ہوتا ہے، مگر پھر بھی بیوٹیشین سے کہنا اچھے سے تیار کرو کہ میں چڑیل نہیں لگوں، آخر دلہے کی بہن ہو، کچھ تو انسانوں جیسی شکل۔ آؤچ! وہ بات کے دوران ہی حریم کے بازو پر ایک زوردار قسم کی چٹکی کاٹے جانے پر بلبلایا تھا۔ تم سے تو زیادہ اچھی لگوں گی، چمار کہیں کے، شکل دیکھو اپنی، مجھے تو ڈر ہے اسما کے خاندان والے دلہا دیکھ کر یہ نہ کہہ دیں یہ دلہا واقعی انسان ہی ہے، کسی نے ڈیٹو سیدھا کیا ہے۔ حریم نے بیگ اٹھاتے کھلکھلا کر ہنستے اپنا پورا بدلہ لیا۔ عماد اسے گھور کر رہ گیا تو وہ اسے چھوٹی سی ناک چڑھانے لگی۔ عماد نے وہی ناک پکڑ کر کھینچتی تھی۔ آہ جنگلی! حریم کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے تھے کہ ناک میں موجود گولڈ کی چھوٹی سی نوز پن بری طرح ناک کے اندر چبھ گئی تھی۔ وہ ناک کو پکڑ کر دہری ہوئی، اس کے آنسو دیکھ کر عماد تڑپا۔ کیا ہوا حریم؟ میں تو مذاق کر رہا تھا،
ادھر مجھے دکھاؤ۔ عماد نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹانا چاہا۔ میں ٹھیک ہوں بھیا، اس نے آہستگی سے کہا۔ بھائی کی جان، بھائی کی چھوٹی سی گڑیا، اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی میں کبھی کوئی آنچ تک نہ آئے، آمین۔ بھائی تم پر کبھی آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ عماد نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جی جی معلوم ہے، یہ چونچلے اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ میں پاپا کو آپ کی شکایت نہ لگاؤں۔ حریم سنبھلی اور اس کی اداس شکل دیکھ کر اپنی ٹون میں واپس آئی تو وہ مسکرا دیا۔ تم لگا دینا شکایت، میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ اس نے صلح جو لہجہ اختیار کیا تو وہ بیگ لے کر گاڑی سے نیچے اتری۔ جب تیار ہو گئی تو بیل دے دینا، عماد نے کہا تو وہ اسے منہ چڑھاتی اندر بھاگ گئی۔ عماد اس کی حرکت پر ہنس دیا اور گاڑی آگے بڑھا لی۔ وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی بیزار ہو رہی تھی کہ تبھی اٹھی۔ سسٹر میرے پاس وقت نہیں ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گی بارات کے لیے، جب میری اپائنٹمنٹ تھی تو آپ لوگ لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ حریم جا کر ریسیپشن کے سر پر سوار ہوئی۔ ابھی وہ جواب دیتی کہ اندر روم میں سے ایک لڑکی نے باہر منہ نکالا۔ حریم اندر آ جائیں، لڑکی نے کہا تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوئی۔ اندر بیوٹیشین نے اس کا مسکرا کر ویلکم کیا۔ آپ چینجنگ روم سے جلدی سے ڈریس چینج کر کے باہر آ جائیں۔ اوکے، حریم کہتی چینجنگ روم میں گئی اور اپنا لباس تبدیل کیا۔ اس نے تو اپنا لباس بھی پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ ساری تیاری سلمیٰ بیگم نے ہی کی تھی۔ اس کا مزاج ایسا تھا کہ وہ زیادہ تر گھر سے باہر نکلنا پسند ہی نہیں کرتی تھی اور شاپنگ پہ جانا تو بالکل پسند نہیں تھا۔ کوئی بہت ہی ضروری کام ہو تو پھر ہی جاتی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ متناسب سا نازک سراپا، گورے رنگ پر ہلکے کامدار لیمن کلر لہنگے میں وہ آسمان سے اتری ہوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ وہ لباس بدل کر باہر آئی تو بیوٹیشین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ حریم کنفیوز سی ہو کر اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ آئیے حریم، بیوٹیشین نے سر جھٹک کر کہا تو وہ آ کر دیوار گیر آئینے کے سامنے چیئر پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا آپی؟ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی تھی مجھے؟ عجیب لگ رہی ہوں اس ڈریس میں۔ حریم زیادہ دیر خاموش بیٹھ ہی نہیں سکی تھی، تبھی اب اپنی کنفیوژن دور کرنے کو پوچھ ہی لیا۔ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ برائڈل کے حساب سے آپ کا ڈریس کافی زیادہ سمپل ہے۔ برائڈل میک اپ تو اس ڈریس پر سوٹ ہی نہیں کرے گا۔ بیوٹیشین کی بات پر حریم اپنی جگہ سے اچھلی۔ واٹ آپی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا برائڈل نہیں پارٹی میک اپ ہے۔ حریم نے جلدی سے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ایکسکیوز می مس، برائڈل میک اپ اوور میرا ہونا ہے۔ ابھی وہ لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ پیچھے سے ایک نکچڑی سی لڑکی سرخ برائڈل ڈریس میں آ کر تھیکے لہجے میں بولی، اوکے بیٹھیں آپ بھی۔ وہ لڑکی حریم کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بیوٹیشین کا ہاتھ تیزی سے چلنے لگا۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ میں حریم بالکل تیار تھی۔ لیمن کلر لہنگے کے اوپر پارٹی میک اپ اور لمبے گھنے بال، سیاہ بال کمر پر کرل کر کے کھلے چھوڑے گئے تھے۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران تھی کہ یہ وہی تھی۔ آپ ہی کافی تیز میک اپ ہے یہ، اس نے جذبس سا ہوتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ ارے بھائی، دلہن کی بہن ہو، روز روز بھائی کی شادی تھوڑی ہوگی۔ اٹس اوکے، پوری قیامت لگ رہی ہو، بیوٹیشین نے مسکرا کر کہتے آنکھ وانکھ کی۔ وہ بھی ہنس دی۔ تبھی اس نے بیگ سے فون نکال کر عماد کو کال کی تھی، جو دوسری بیل پر ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہاں میں رستے میں ہوں، بس پہنچ ہی رہا ہوں حریم۔ پیچھے ٹریفک کے شور میں سے عماد نے بلند آواز کر کے اسے بتایا۔ اوکے اوکے، آرام سے آؤ، حریم نے کہا اور فون رکھ دیا۔ ادھر عماد نے فون رکھا، عین اسی وقت گاڑی ہچکولے سے کھاتی اپنی جگہ پر جام ہو چکی تھی۔ شٹ، کیا مصیبت ہے، اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ ادھر وہ اب ویٹنگ ایریا میں بیٹھی انتظار کر کے بیزار ہو چکی تھی کہ تبھی ایک لڑکی اندر آئی۔ حریم، اس نے پکارا۔ جی، وہ جلدی سے اپنا بیگ لے کر کھڑی ہوئی۔ آپ ہی حریم ہو؟ جی جی، باہر آپ کے گھر والے آپ کو لینے آئے ہیں۔ اوکے، لڑکی کے اطلاع دینے پر وہ سر ہلاتی پارلر سے باہر نکلی۔ ادھر ادھر دیکھا، عماد کی گاڑی تو کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ پریشانی سے اندر واپس کے لیے مڑی ہی تھی کہ محض چند سماعتوں کے بعد کی دیر تھی۔ ایک وین اس کے پیروں میں چرچرائی اور اسے دائیں بائیں بازوؤں سے دبوچ کر وین میں کھینچ لیا گیا۔ ان لوگوں نے حریم کے منہ سے چیخ نکلنے کا موقع تک نہیں دیا تھا جب ایک موٹا کپڑا رکھ کر اس کی چیخ کا گلا دبا دیا گیا۔ گلی میں اس وقت کوئی بندہ موجود نہیں تھا۔ وین ہوا سے باتیں کرتی اپنے پیچھے دھواں اڑاتی دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے اوجھل ہو گئی۔ حریم کی ہر مزاحمت دم توڑ رہی تھی۔ وہ جانے کون لوگ تھے، بے تحاشا ظالم اور بے حس، جو اسے بری طرح دبوچ کر بیٹھے تھے۔ اس نے خود کو چھڑوانے کو ہاتھ پیر چلائے، مگر ان لوگوں نے اس کی کمر پر ہاتھ باندھ کر منہ پر ٹیپ لگا دی۔ اسے سیٹ کے نیچے پھینک کر اوپر کپڑا ڈال دیا گیا تھا۔ حریم کے آنسو اس کے بالوں میں جذب ہوتے رہے۔
لاکھ کوشش کرنے کے باوجود کہ کوئی ایسا قصور یاد ہی نہیں آیا جس کی پاداش میں اسے اپنی بھیانک سزا مل رہی تھی۔ یہ آدھے گھنٹے کا سفر بے تحاشا جان لیوا تھا، پل پل اذیت میں ڈوبا۔ کاش آج وہ پارلر جانے کے لیے نکلی ہی نہ ہوتی۔ عام دنوں کی طرح آج بھی وہ بول دیتی کہ اسے گھر ہی تیار ہونا، کہیں نہیں جانا، مگر اب جانے کن کی چنگل میں پھنس گئی تھی۔ خوف و دہشت کے مارے حریم کا دل بند ہونے کو آیا۔ وہ لوگ خاموش تھے، آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے کہ حریم سمجھ پاتی کہ اسے کیوں اور کس مقصد سے اغوا کیا گیا۔ ان لوگوں نے دوبارہ اڈے ہاتھ بھی نہیں لگایا، نہ آپس میں کوئی غلیظ بات کی تھی کہ ان کے مقررہ عزائم معلوم ہو جاتے۔ حریم دل ہی دل میں آیت الکرسی کے ورد کیے گئی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے کہیں رکی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ یا اللہ رحم، یا اللہ مدد فرما، لبوں سے بے اختیار ہی ادا ہوا۔ وہ بے تحاشا رو دی۔ رفیق نے گاڑی سے اتر کر گارڈ جو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ اب رفیق نے اسے بازو سے گھسیٹ کر گاڑی سے باہر نکالا اور حویلی کے اندر کی طرف بڑھا۔ حریم کے اوپر وہ لوگ سیاہ کپڑا ڈالے اس سے کہیں گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ وہ ایک شخص تھا جو اسے بازو سے گھسیٹ کر کہیں لے جا رہا تھا۔ حریم کے ٹیپ لگے منہ سے دبی دبی چیخیں برآمد ہونے لگی۔ وہ بری طرح مچلتی رہی مگر رفیق رکا نہیں۔ حویلی کے خاموش دہشت زدہ سے لاؤن سے گزر کر وہ اسے لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل سے چوتھے کمرے تک آیا، دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلا اور خود دروازہ لاک کر کے انہیں پیروں واپسی کے لیے مڑ گیا۔ حریم اس سرد سے کمرے کے دبیس کارپیٹ پر گری تھی۔ سیاہ کپڑا سرک کر دور جا گرا۔ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ کمرہ کافی عالیشان تھا اور اس میں ملجگہ سا اندھیرا تھا، مگر وہ یہاں کیوں تھی؟ یہ چیز سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے کافی ہاتھ پیر چلائے مگر اپنے بازو سے مضبوط رسی سے آزاد نہ کروا سکی۔ کیا بکواس کر رہی ہو ہیں آپ؟ میں جو ابھی ابھی یہاں آیا ہوں، تو کیا میرا فرشتہ آیا تھا اسے لینے؟ کہاں ہے میری بہن؟ بتائیں مجھے، نہیں تو میں پورے پارلر کو آگ لگا دوں گا۔ عماد پورے پارلر میں اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ اب اس کا دماغ گھوم چکا تھا، تبھی بھوکے شیر کے مانند غرایا تھا۔ پارلر والی بے تحاشا پریشان ہو چکی تھی۔ یقین کریں مسٹر عماد، ہمارے پارلر کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے۔ ہم اپنے کسٹمر کی جان و مال کی حفاظت خود سے بھی بڑھ کر کرتے ہیں۔ باہر یہی کہا گیا تھا کہ حریم کو بلا دیں، اس کے گھر والے لینے آئے ہیں۔ پارلر والی نے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ عماد اب پریشان کے عالم میں باہر نکلا تھا۔ پاپا کو بھی فون پر تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ بالا اسے آس پاس ہر جگہ ڈھونڈتے پھرے، کوئی سراغ بھی تو نہیں مل رہا تھا کہ وہ کون لوگ تھے جو اس کو لے کر گئے۔ یوسف صاحب اور عماد نے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ سلمہ بیگم نے رو رو کر برا حال کر لیا، مگر ان میں اتنی تو انسانیت زندہ تھی کہ وہ اپنی بچی کی پریشانی کی وجہ سے کسی دوسرے کی بچی کو دلہن بنا کر یوں ہی بٹھا رہنے کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس سب میں اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ عماد نے مدد کرنا چاہا مگر یوسف صاحب نے سختی سے حکم دیا کہ وہ لوگ بارات لے کر لازمی جائیں گے۔ تب وہ لوگ بارات لے کر گئے اور سادگی سے اسما کو رخصت کروا لائے۔ بارات گھر واپس آئی، پورے گھر میں عجیب سوگواریت سی پھیل گئی۔ یوسف صاحب تو حال سے ہی حریم کی تلاش میں پھر سے نکل گئے تھے۔ اب گھر میں چند مہمان سلمہ بیگم تھی۔ عماد اسما کے پہلو میں بیٹھا بے تحاشا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا کہ تبھی ایک دھیمی سی نسوانی آواز سنائی۔ آپ میری فکر مت کریں، کسی کی پرواہ مت کریں، جائیں چینج کر کے حریم کو ڈھونڈنے جا کر۔ اسما نے اس کے کان میں سحر طاری کی۔ بہت شکریہ اسما، عماد نے نم آنکھوں سے کہا اور فوراً وہاں سے اٹھا۔ سلمہ بیگم کی پیشانی کے باوجود وہ چینج کر کے دوبارہ گھر سے باہر نکل گیا۔ سردار جائز جہانگیر سرد و سپاٹ چہرہ لیے اپنی گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ سامنے ہی رفیق ہاتھ باندھے اس کے سامنے آیا۔ ہم اس کی بہن کو اٹھا لائے سردار جی، رفیق نے کہا تو اس کی آنکھیں لہو جھلکاتے لگیں۔ کدھر ہے؟ مختصراً پوچھا۔ آپ کے کمرے میں، رفیق نے کہا تو وہ غم و غصے سے پاگل ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی رفیق اسے میرے کمرے میں رکھنے کی؟ ابھی کے ابھی اسے باہر نکال کر حال میں لاؤ، وہ کہتا تن فن کرتا آگے بڑھا، جبکہ رفیق بھی اس کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ حریم اس دبیس قالین پر بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ جب کمرے کے دروازے کے باہر بھاری بوٹوں کی دھمک سنائی دینے لگی تو حریم کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ دروازہ کھلا۔ حریم کا دل کیا کہیں چھپ جائے، مگر وہی شخص اطمینان سے اندر آیا جس نے اس کی ایک جھلک گاڑی میں دیکھی تھی۔ یہ وہی تو فرعون تھا جو اسے اٹھا کر لایا تھا۔ سنو لڑکی، تمہارے لیے اچھا یہی ہے کہ سردار کے سامنے اپنا منہ بند رکھنا۔
زبان درازی کی تو زبان کاٹ کر پھینک دی جائے گی، اگر ہاتھ چلاکی کی تو ہاتھ، آنکھیں نکالی تو آنکھیں نکال لوں گا، سمجھی؟ وہ کہتا حریم کی جانب بڑھا تو وہ رینگ کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر رفیق نے پھر آ کر اسے بازو سے دبوچا اور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، چپ چاپ اسے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا۔ ایک مرتبہ پھر اس کو نیچے لے جا کر وہ اب اس حال نما کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لانج میں لا کر رفیق نے اسے ایک صوفے پر دھکیلا، وہ بری طرح رونے لگی۔ جائش نے بغور اسے دیکھا، نارمل قد، بے داغ گورا وجود، نازک سا سراپا اور مچھلی کی طرح جھٹپٹاتی وہ اسے عجیب لگی۔ میٹھا میٹھا سا میک اپ، کھلے بال، کندھے پر سیٹ کیا گیا دوپٹہ جو آدھا سینے پر آدھا پشت پر ڈھلکا ہوا تھا، وہ کہیں سے دلہن تو نہیں لگ رہی تھی۔ کھول دو اس کے ہاتھ، جائش نے نفرت سے کہا تو رفیق نے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ وہ آزاد کیے جانے پر مچل کر پیچھے ہٹی۔ تم جاؤ، جائش نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ رفیق باہر چلا گیا۔ اب کی بار اس بھاری گھمبیر مردانہ آواز کے تعاقب میں حریم نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو خوف سے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ اجنبی جو کوئی بھی تھا، کرستے جسم لیے چٹانوں جیسا مضبوط لمبا چوڑا شخص، اسے انتہائی نفرت و حقارت سے گھور رہا تھا۔ حریم نے جھٹپٹا کر اپنے لبوں سے وہ ٹیپ بھی کھینچ لی۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ جواب دو مجھے، کون ہو تم؟ انجان جگہ، انجان لوگ۔ وہ خوفزدہ تھی، مگر اپنے خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ تب بھی جتنا ہو سکا اپنے کانپتے لہجے پر قابو پا کر چلا کر اس سے پوچھا، تمہاری اور تمہارے درندہ صرف شیطان بھائی کی بربادی ہوں، موت ہوں یا تباہی؟ بڑا شوق ہے اسے عزتوں سے کھیلنے کا، دیکھتے ہیں یہی کھیل اگر اس کی خود کی عزت سے کھیلا جائے تو کیسا محسوس کرے گا وہ؟ سامنے والے نے سرسراتے لہجے میں سکون سے کہا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کیا کیا ہے میرے بھائی نے ایسا جو تم اسے بول رہے ہو؟ حریم نے تڑپ کر کہا تو سردار جائز جہانگیر نے اپنے سامنے کھڑی اس تل بھر کی لڑکی کو دیکھا جو سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہی تھی۔ میری بہن کو محبت کا جھانسا دے کر برباد کیا ہے تمہارے بھائی نے، اسے محبت کے جال میں پھانس برباد کیا ہے تمہارے گھٹیا بھائی نے، اس کی عزت سے کھیل کر اسے رسوا کیا ہے تمہارے بزاد بھائی نے۔ اور کچھ سننا ہے یا تھوڑی بہت غیرت ہے تم میں؟ یہ سب دہراتے سردار جائز جہانگیر کی آنکھوں سے لہو جھلکنے لگا، جن میں دیکھ کر حریم کو اپنے پورے بدن میں چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایسا کچھ نہیں ہے، دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم اچھی طرح چھان بین کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میرا بھائی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ شٹ اپ یو! جائش کے منہ سے گالی نکلنے سے پہلے اس نے اپنا جبڑا بری طرح بھینجا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میرے پاپا پریشان ہو رہے ہوں گے، مما رو رہی ہوں گی، سب سوچ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ دیکھو میری جگہ اگر تمہاری بہن… شٹ اپ! وہ دھاڑا تھا۔ میں بھی تو ایسے ہی بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کی بہن کی جگہ اس کی خود کی بہن بھی تو ہو سکتی ہے، وہ بھی تو برباد ہو سکتی ہے، جیسے میری بہن نے رسوا ہو کر خودکشی کرنے کی کوشش کی اور کوما میں چلی گئی ہے، بالکل ویسے ہی اس کی بہن بھی تو ادھڑی ہوئی حالت میں واپس آ سکتی ہے نا۔ اس نے انتہائی سفاکی سے اسے سر تپیر گھورے ہوئے یہ غلیظ لہجے الفاظ کہے تو حریم کی روح تک کانپ گئی۔ ان الفاظ پر وہ بکھرے ہوئے حلیے میں اب سامنے فرعون بن کر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے انجان شخص کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی جس نے یہ سب کیا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو خود بخود پلکوں کے باڑ توڑ کر چہرے پر لکیریں بنا رہے تھے۔ میک اپ زدہ صبی چہرے پر کاجل پھیل چکا تھا، جسے دیکھ سامنے بیٹھا شخص ہنس اٹھا رہا تھا۔ یو باسٹرڈ! کون ہو تم؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ حریم جارحانہ تیور لیے اس کی جانب لپکی اور اس سے پہلے وہ اس سے دست درازی کرتی، غصے اور اشتعال سے پاگل سردار جائش جہانگیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، فضا میں اٹھا اس کا نازک ہاتھ کلائی سے مڑوڑ کر اس کی کمر سے لگا دی۔ آہ! حریم کے منہ سے ایک دردناک چیخ برآمد ہوئی۔ لگتا ہے ڈارلنگ تمہیں اپنے باڈی پارٹس کچھ زیادہ ہی پیارے نہیں، تبھی ایسی جرت کا مظاہرہ کر رہی ہو جس کی پاداش میں بھی انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں۔ اور جاننے کی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آج رات کو میں تمہیں بہت اچھا موقع دوں گا نا خود کو جاننے کا، جب تم اپنے بھائی کے کیے ایک گناہونے فعل کا کیا بھگت کر پل پل کی ذلت اٹھاؤ گی۔ وہ اس کے کان میں بھوکے شیر کی مانند غرایا تھا۔ اس نے بھی اپنی پوری طاقت لگا کر اس بھیڑیے سے اپنی کلائی چھڑوائی تھی۔ اس کے سامنے وہ ڈٹ گئی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کے گرے شیطانی آنکھوں میں گھورا جو اس پر اٹھ رہی تھی تو اسے اپنی ہی وجود سے گھن سی محسوس ہو رہی تھی
اور جو میں کب سے بکواس کر رہی ہوں کہ میرا بھائی ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو عقل کے ساتھ تمہاری قوت سماعت بھی گھاس چڑھنے گئی ہے جو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ چھوڑ دو مجھے۔ حریم نے اس کا گربان جھنجھوڑا تھا، تب اس نے پہلی مرتبہ گھما کر اس کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ وہ تیورا کر اونھے منہ اس سرد محل کی دبیس سبز کارپیٹ پر گری تھی۔ اپنی اوقات میں رہو لڑکی، سردار جائش جہانگیر کے گربان تک پہنچنے کی ہمت آج تک کسی نے نہیں کی۔ یہ تمہارے بھائی کی ہمت تھی کہ وہ اس کی عزت سے کھیل گیا، اور دوسری تمہاری جو میرے گربان تک آ گئی۔ اب دیکھنا تمہارے خاندان کا تماشا پوری دنیا میں دیکھے گی۔ وہ اسے بازو سے گھسیٹ کر چلنے لگا۔ رخ اپنے بیڈ روم کی جانب تھا اور حریم نے بے ساختہ زیر لب اپنی موت کی دعا مانگی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، بھائی نے کچھ نہیں کیا۔ وہ فرش پر اس کے ساتھ گھسیٹتی بری طرح رونے لگی۔ وہ زبردستی پھر سے اسے لیے سیڑھیوں کے اوپر چڑھا تھا۔ سنسان حویلی میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ جائش نے اسے لا کر اپنے بیڈ روم کے فرش پر پٹخا۔ وہ بری طرح رونے اور جھٹپٹانے لگی، اپنی پوری ہمت متجمع کر کے دروازے کی جانب بھاگی، مگر اس نے پھر سے اسے بازو سے دبوچ کر بیڈ پر پھینک دیا۔ جب خود پر آئے تو کیا بچ نکلنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے؟ وہ اپنا کوٹ اتار کر ایک جانب اچھالتا بیڈ کی جانب بڑھا۔ حریم کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بیڈ پر اب پیچھے کی جانب رینگتی بہت بری طرح رو رہی تھی۔ جب اسے مسلسل بیڈ کی جانب بڑھتے دیکھ اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس زندان سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ تو نہیں تھا۔ کوئی ہے، بچاؤ مجھے، سیو می، خدا کے لیے بچاؤ مجھے۔ وہ حلق کے بل چلائی تو جائز کے چہرے پر ایک تمسخرانہ سی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ مجھے تمہاری یہ چیخیں، یہ بے بسی، یہ سسکیاں کافی سکون دے رہی ہیں ڈارلنگ، مگر افسوس میرے پاس وقت نہیں ہے جو انجوائے کر سکوں۔ وہ بیڈ کی جانب بڑھا۔ حریم تیزی سے بیڈ کی دوسری جانب اتری۔ وہ ایک مرتبہ پھر دروازے کی جانب لپکی، تیزی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ یہ دروازہ اب تمہاری بربادی کے بعد اور میری مرضی سے ہی کھلے گا ڈارلنگ، اس نے سکون سے کہا اور اسے بازو سے دبوچ کر پاس بڑے صوفے پر پھینکا۔ دیکھو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، عماد بھائی کسی کے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ کیا نام لیا تم نے اپنے بھائی کا؟ ایک ٹانگ صوفے پر رکھے اور دوسرے سے اس کا بازو دبوچے وہ ہلکا سا اس کے اوپر جھکا، اب لال انگارہ آنکھوں سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ عماد یوسف نام ہے میرے بھائی کا، اسی لیے تو بول رہی ہوں کہ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہاں 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 ہاں۔ حریم کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب اس کا حقارت آمیز تمسخرانہ کہکا کمرے میں گونجا۔ داد دینی پڑے گی، اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنی مکار لڑکی چھپی ہوئی ہے۔ خود کو بچانے کے لیے مکاری بھرا گیم کھیل رہی ہو میرے ساتھ، اتنی شاطر ہو کہ اپنے بھائی کا غلط نام بتا رہی ہو مجھے۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر کہتے اسے بازو سے گھسیٹ کر بیڈ پر پھینک کر اس کے اوپر جھکا تھا۔ حریم کو دبوچ رکھا تھا وہ بری طرح چیخ چلا رہی تھی۔ بہت اچانک ان چیخوں کو میں کچھ اور جانی پہچانی چیخیں بھی اسے سنائی دینے لگی۔ جائش کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ ایک وحشت سی تھی جو دل و دماغ پر طاری ہو گئی۔ بدلے کی آنکھ میں سینے میں ایک جوار بھاٹا سلگا دیا تو جائش نے پوری طاقت سے اس کا گلا دبوچا۔ وہ سرخ چہرہ لیے بری طرح کھانسنے لگی اور ہاتھ پیر چلانے لگی۔ حریم نے اس کا گربان دبوچ لیا۔ یہ تو سردار جائش جہانگیر جانتا تھا کہ اس کا ایسا کوئی غلیظ ارادہ سرے سے تھا ہی نہیں۔ وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ بدلے اور انتقام کی آگ میں اس قدر پستیوں میں گر جائے کہ ایک لڑکی کی پاکیزگی کو رون ڈالے۔ ہرگز نہیں، وہ بس اسے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، بہت زیادہ خوفزدہ، تاکہ وہ آگے جا کر اس کی ہر بات مانے۔ مگر اس کی دلخراش چیخیں سن کر جائش کو لگا کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ اس پر لعنت بھیج رہا ہے۔ فوراً سے پہلے گن کھاتے انتہائی کراہت محسوس کرتے اس نے اسے بیڈ پر پھینکا تھا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ فوراً سے پہلے انابیہ کے کمرے میں گیا، کمرے کی بالکونی کا دروازہ کھول وہ دوبارہ نکل آیا اور گہرے گہرے سانس بھر کر اپنے اندر کی اس جلن اور گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا جس نے سینے میں ایک جوار بھاٹا سا سلگا دیا تھا۔ یہ اس کی سرشت نہیں تھی، یہ اس کی فطرت نہیں تھی، یہ اس کی تربیت بھی نہیں تھی۔ ماضی جائش کا بہت اچھا پڑھا لکھا گھرانہ تھا اور وہ اور انابیہ اپنے والدین کے لاڈلے چشم و چراغ تھے۔ سردار عالم جہانگیر کا گھرانہ کافی مذہبی اور نفیس تھا۔ وہ خاندانی زمیندار تھے۔ جائش نے اپنی تعلیمی پنجاب یونیورسٹی سے ہی حاصل کی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے باوجود اس نے اپنے بابا کی خواہش پر ذمہ داری میں ہی دلچسپی لی۔
سردار عالم جہانگیر نے دوران تعلیم جائش کی منگنی اپنی بھتیجی سے کی۔ پہلے تو یہ رشتہ پوری طرح ارینج تھا، مگر پھر اس رشتے کی نزاکت کی وجہ سے جائش کی فضا میں دلچسپی بڑھنے لگی اور وقت کے ساتھ یہ دلچسپی پسندیدگی میں بدل گئی۔ وہ ایم اے ایگریکلچر کے لاسٹ سیمسٹر چل رہے تھے جب ایک ناگہانی کار ایکسیڈنٹ میں عالم صاحب اور مسز عالم اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ جائش نے بڑی مشکل سے خود کو اور انابیہ کو سنبھالا تھا۔ انابیہ اس سے 8 سال چھوٹی تھی اور ابھی 8th میں ہی تھی۔ تب اس نے انابیہ کو ماں باپ دونوں کا ہی پیار دیا۔ کسی بھی حادثے کو بھلانے کے لیے وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ تقریباً 2 سال بعد جائش نے انابیہ کی ضد پر چچا کو شادی کا پیغام بھیجا، مگر دوسرا دھچکا جائش کو تب لگا جب عین شادی والے دن فضا نے جائش کے ساتھ شادی سے انکار کرتے ہوئے اپنے کورٹ میں کیے نکاح کے پیپر سب کے سامنے پیش کر دیے۔ اس کے بعد وہ بالکل ٹوٹ گیا، مگر اس ٹوٹنے کے بعد جب اس نے خود کو جوڑا تھا تو پتھر کا ہی بنا دیا تھا تاکہ پھر اسے کوئی توڑ نہ پائے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ انابیہ نے MSc مکمل کیا اور اس کے بعد اپنی دلچسپی کے مطابق ایک پرائیویٹ اسکول میں ایز اے ٹیچر جاب کرنے لگی۔ جائش نے جب اس سے شادی کی بات کی تب اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ ابھی ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باشعور بااعتماد لڑکی تھی۔ جائش کو اس پر پورا بھروسہ اور اعتماد تھا۔ اس نے کبھی ایسا موقع ہی نہ دیا کہ جائش کو اس سے کوئی شکایت ہوتی، مگر وہ کسی کی مکرہ شاطرانہ سازش کا شکار ہوئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کیسے، مگر ایک دن جب حویلی سے ڈرائیور اسے لینے گیا تو وہ اسکول موجود نہیں تھی۔ سب بچے اور اسٹاف جا چکے تھے۔ ڈرائیور نے جائش کو اطلاع دی۔ انابیہ نے جائش کو آخری فون کال کی تھی جس میں وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس کی کولیگ فیضان نے اسے دھوکہ دیا ہے، اسی دھوکے میں اسے برباد کیا ہے۔ یہ چند الفاظ وہ بول سکی اور فون کٹ دیا۔ تب جائش اس سے پہلے انابیہ کی تلاش میں نکلتا اس کو فون پر اطلاع ملی کہ انابیہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ بھاگم بھاگ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ حادثے پر موجود لوگوں نے بتایا کہ وہ لڑکی جان بوجھ کر بہت اچانک ٹرک کے سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد اس کے میڈیکل کے بعد بھی یہ ثابت ہو گیا کہ وہ برباد ہو چکی ہے۔ جائش کی دنیا اندھیری ہو چکی تھی۔ انابیہ موت کے منہ تک گئی۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی۔ جب جائش کو انابیہ کی جانب سے تھوڑی تسلی ہوئی کہ وہ خطرے سے باہر ہے تو اس نے اس کے مجرم کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تب تک منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ جائش نے اس پر کیس نہیں کیا کیونکہ نہ کوئی گواہ نہ ثبوت۔ وہ آسانی سے بس نکلتا۔ اسکول ریکارڈز میں اس کے گھر کا پتہ چلا، یہ بھی کہ اس کی ایک بہن ہے۔ وہ اس سے ایسا انتقام لینا چاہتا تھا کہ اس درندے کی روح کانپ جائے۔ تبھی وہ اس کی بہن کو اٹھوا چکا تھا اور اب دشمن کی تڑپ کا تماشا دیکھنے کا وقت تھا تو اس کا ضمیر اسے یوں ملامت کرنے لگا تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کی بہن سے نکاح کر کے اسے 1-2 دن اپنے پاس رکھ کر طلاق دے کر واپس بھیج دے گا۔ یہی اس کا پلان تھا، یہی مقصد۔ اب وہ اپنے ارادے پر ڈٹ گیا تھا۔ تبھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا نیچے لاؤنج میں آیا رفیق۔ اس کے جگردار آواز پر رفیق کسی کونے کھدرے سے نکل کر تیزی سے سامنے آیا۔ جی سردار جی، جو حکم دیا تھا وہ بندوبست کرو فوراً، اس نے سرد سے لہجے میں کہا۔ جو حکم سردار، رفیق کہتا باہر نکل گیا۔ جائش لاؤنج کے صوفے پر ڈھہ گیا اور اپنی جلتی کن پٹیاں سہلانے لگا۔ شام سے رات ہونے کو تھی، حریم کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ یوسف صاحب جھکے کندھے لیے یوں ہی ناکام واپس لوٹ آئے۔ عماد بھی ناکام واپس لوٹا تھا۔ سلمیٰ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ کوئی چھوٹا سا کلو بھی تو نہیں ملا تھا کہ آخر اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ یوسف صاحب اب کیا ہوگا؟ میری بچی جانے کس حال میں ہوگی؟ کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ؟ وہ تو گھر سے بھی نکلتے ہوئے ڈرتی تھی، اب جانے کہاں ہوگی؟ یہ رات کیسے گزارے گی میری بچی گھر سے باہر؟ سلمیٰ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ امی پلیز چپ کریں، کچھ نہیں ہوگا اسے، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ اس کی حفاظت کی دعائیں مانگی، دیکھنا آپ کی دعائیں اس کی حفاظت کریں گی۔ عماد نے انہیں سینے سے لگایا۔ امی صبر کریں، حوصلے سے کام لیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دعا مانگے، ماں کی دعاؤں میں تو بہت طاقت ہوتی ہے نا۔ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اسما نے انہیں تسلی دی۔ اس گھر پر اور گھر والوں پر یہ رات بہت بوجھل تھی، بہت خوفناک اور گھناؤنی۔ عجیب سے وہم اور وسوسے ستا رہے تھے۔ یہ ساری رات دعائیں مانگتے گزاری کہ اللہ تعالیٰ اس نازک سی جان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وہ بیڈ سے اتر کر اب دبیس کارپیٹ پر سہمی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا سہم کا دروازے کی جانب دیکھتی کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے اندیشے سچ ثابت ہونے لگے جب کلک کی آواز پر دروازہ کھلا۔ حریم نے بے تحاشا سہم کا دروازے کی جانب دیکھا۔ گہری ہوتی رات اتنی بڑی حویلی میں ان دہشت ناک مردوں کے بیچ تن و من رندھا خوفزدہ نہ ہوتی تو اور کیا کرتی؟
مگر اب تک اس نے اپنی ہمت اور حوصلہ قائم رکھا تھا۔ اسے اپنے بابا مما کے پاس صحیح سلامت جانا تھا۔ اسے اپنی ہمت باندھے رکھنی تھی۔ دروازے سے ایک درمیانے عمر کی عورت جو شکل سے کافی اچھی اور نرم مزاج کی لگ رہی تھی، اب دھیمے قدموں سے چلتا حریم کی جانب بڑھی تو وہ سہم کر بے ساختہ پیچھے کی جانب سے رکھنے لگی۔ بی بی جی ڈرو نہیں۔ امتیاز جلدی سے حریم کے پاس آئی، جیسے جائش نے اس کے پاس بھیجا تھا۔ وہ حریم کے پاس دوزانوں بیٹھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کاش شکلوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے نصیب بھی اتنے ہی خوبصورت ہوا کرتے، امتیاز سوچ کر رہ گئی۔ بی بی یہ چادر اوڑھو اور میرے ساتھ باہر چلو، آپ کا نکاح ہے میرے سردار جی کے ساتھ۔ اس عورت نے حریم کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہیں لیے اس عورت کی جانب دیکھے گئی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ وقت نہیں ہے بی بی جی، چلو جلدی چلو۔ امتیاز نے اس کے سر پر چادر اڑا دی۔ وہ اب ہوش میں آ کر زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تبھی اس کے جان پر پھر حلق میں اٹکی تھی جب کمرے کے دروازے سے ایک دھاڑ اسے سنائی دی۔ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے امتیاز؟ وقت نہیں ہے میرے پاس، وہ کہتا اندر داخل ہوا تھا۔ حریم اسے دیکھ کر چادر کو زور سے مٹھیوں میں جگڑتی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی۔ باہر جاؤ، اس نے آتے ہی امتیاز سے کہا تو وہ سر ہلا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ حریم کی پھر جان پر بن آئی۔ گھر جانا چاہتی ہو؟ سردار نے ایک کارڈ کھیلا۔ اب کی بار لہجہ نرم تھا، مگر یہ نرمی بھی کسی کی بربادی تھی۔ حریم نے سہمی نگاہوں سے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر بچوں کی طرح زور سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں بھیج دوں گا، پرسوں صبح رفیق تمہیں گھر چھوڑ آئے گا، مگر ابھی جو بول رہا ہوں وہ اپنی پوری رضامندی سے کرو تو سوچوں گا بھی نہیں تو یہیں سڑتی رہنا۔ تمہیں بیسمنٹ میں پھینک کر لاک لگا کر بھول جاؤں گا، بھوک پیاس اور کیڑے مکوڑوں میں تڑپ تڑپ کر مرنا۔ کسی باپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ حریم بی بی سردار حویلی کے بیسمنٹ میں بھوک پیاس سے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے اور اس کا جسم میں گھسنے سے مر گئی۔ اس نے صفاقی کی انتہا کی تھی۔ سادہ لہجہ میں اگلا گیا یہ زہر حریم کے رہے سے اوسان بھی خطا کر گئے تھے۔ حریم کو لگا وہ ان زہر میں بجھے تیر نما الفاظ سے بے جان ہو جائے گی۔ تو بولو پھر کیا کرنا ہے؟ وہ بیزاری سے بولا، مگر نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹانا ضروری نہیں سمجھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ کہتی پھر سے رو دی۔ سردار نے ناگواری سے اس کے آنسو دیکھے۔ چلو پھر، مگر اسی دوران تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا تو یہ آفر خود ہی ملتوی کر دوں گا، سمجھے؟ جائش نے دو ٹوک الفاظ میں کہتے جان بوجھ کر اس کے آگے ہتھیلی پھیلائی۔ حریم نے ایک نظر اس کے سر تاثر آنکھیں دیکھیں، ڈرتے جھجکتے اپنا حنائی ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا جو دھیرے دھیرے اس نے آگے بڑھایا۔ یہاں کوئی سلومو ویڈیو نہیں بن رہی حریم بی بی۔ وہ دانت پیس کر آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب چل پڑا۔ وہ اب چپ چاپ اپنا بنایا جانے والا تماشا دیکھے گئی۔ جائش نے اسے نیچے لاؤنج میں لا کر صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے پہلو میں شان سے بیٹھ گیا۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے اس کا چہرے پر پلو گرا دیا تھا اور اب وہ گھونگھٹ کے نیچے تھی۔ قاری صاحب شروع کریں۔ جائش کے کہنے پر قاری صاحب نے نکاح کے کلمات کا آغاز کیا۔ وہ چپ تھی، جیسے کوئی بے جان گڑیا ہو جسے جب چاہا اپنی مرضی سے توڑ موڑ دیا جائے۔ کب قاری صاحب نے اس سے اس کی مرضی پوچھی، کب اس نے سائن کیے، کتنا حق مہر لکھوایا گیا، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ تو بس اپنی گود میں دھری ہتھیلیوں کو بغور دیکھی جا رہی تھی، جن کی لکیروں میں اور جانے کتنی ذلت، کتنی رسوائی، کتنی بربادی لکھی تھی۔ نکاح خوش اسلوبی سے ہو گیا تھا۔ اس نے بنا انکار کیے اپنی پوری رضامندی سے یہ نکاح قبول کیا تھا۔ گواہان اور قاری صاحب گئے تو جائش نے اپنی ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھا۔ امتیاز بی بی کو کمرے میں لے جاؤ، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، وہ کہتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ایک نظر گھونگھٹ میں موجود اس طاقت وجود پر ڈالی۔ امتیاز آگے بڑھی اور حریم کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ جائش نے اس کا بے تاثر چہرہ دیکھا، مگر سر جھٹک کر دوری جانب متوجہ ہوا۔ امتیاز حریم کو تھام کر کمرے میں لے گئی۔ وہ بھی اس کے جاتے ہی ہاسپٹل کے لیے نکلا۔ جانتی ہو انابیہ، تمہارا مجرم اپنی بہن کی بربادی دیکھ کر پل پل اپنی موت کی دعا مانگے گا، مگر اسے موت نہیں آئے گی۔ وہ اتنی اذیت اٹھائے گا، اتنی کہ ہم نے اٹھائی۔ میں اسے عبرتناک سزا دوں گا۔ وہ انابیہ کا ہاتھ تھامے بیٹھا سرخ نم آنکھیں لیے اس کی ساکت پتلیاں دیکھے گیا کہ تبھی ڈاکٹر روم میں آئی۔ ڈاکٹر کیا پروگریس ہے؟ جائش نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ کوئی خاطر خواہ امپروومنٹ نہیں ہے مسٹر جائش، وہی مسئلہ کہ ایک گہرے غیر متوقع صدمے نے اس کے دل و دماغ میں گھر کر لیا ہے۔ یہ اس میس سے باہر نہیں نکل پا رہی۔
بہت تکلیف میں ہے آپ کی بہن۔ ڈاکٹر کے کہنے کی دیر تھی، وہ جو اس کا ضمیر اسے لان تان کر رہا تھا، اب اس نے انتہائی بے حسی سے اپنے کان لپیٹ لیے۔ کافی دیر انابیہ کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد وہ سب کچھ برباد کر دینے کی نیت سے ہاسپٹل سے نکلا تھا۔ امتیاز اپنے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے لیے کھانے کی ٹرے لے کر آئی۔ صبح سے بھوکی پیاسی وہ جب اس کے سامنے کھانا آیا تو نخرہ دکھانے کے بجائے اس نے چپ چاپ کھانا کھا لیا۔ کھانا کھا کر کہ کچھ سکون ملا تھا، نہیں تو بھوک اور پیاس نے الگ سے جان نکالی ہوئی تھی۔ حریم کھانا کھا چکی تو امتیاز اسے آرام کرنے کا کہہ کر ٹرے لے کر چلی گئی۔ وہ کافی دیر تک صوفے پر بیٹھی رہی، بیٹھ کر کمر اکڑ گئی تھی۔ اس سے آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ سوچ کر اس کی آدھی جان تو یوں ہی نکل گئی تھی۔ اسی لہنگے میں وہ کافی بے چین تھی، میک اپ تو سارا صاف ہو ہی گیا تھا۔ اس نے جولری اتار کر بھی صوفے کے پاس پڑی ٹیبل پر رکھ دی۔ حریم نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی حل کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ کر کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ اس دن سے خوف بھی تو بے تحاشا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ چیک کیا، مگر وہ باہر سے لاک تھا۔ کھڑکیوں میں گرل تھی، ایک بالکونی کا دروازہ تھا جو دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جلدی سے اسے کھول کر باہر بالکونی میں نکل آئی تھی۔ اندھیری اور رات کی گہرائی سے اسے خوف محسوس ہوا، مگر پھر بھی ہمت باندھ کر حریم نے تیزی سے ریکنگ کے ساتھ ساتھ چل کر اسے عقوبیت خانے سے باہر نکالنے کی جگہ تلاش کرنی چاہی۔ دائیں جانب بالکونی سے حویلی کے مردان خانے کے قدرے 5 سے 6 فٹ نیچے چھت تھی۔ اسے ریکنگ پار کر کے اس چھت پر اترنے کی کوشش کرنی چاہی کہ یہ حویلی کی بیک سائڈ جا کھلا ایریا تھا۔ وہ اپنی آخری سانس تک اس مصیبت سے خود کو نکالنے کی جدوجہد کرنا چاہتی تھی۔ تبھی دھیمے سے بالکونی کی ریکنگ کے باہر والی سائڈ پر پاؤں رکھا۔ اتنی اونچائی دیکھ خوف سے وہ سفید پڑ گئی تھی، مگر یہ خوف اس درندے کے خوف کے سامنے کچھ نہیں تھا جس نے محض آدھے دن میں ہی اس کے دل کا تمام لہو جیسے نچوڑ لیا تھا۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ لہنگے میں اٹکی وہ اس سے پہلے اس قدر اونچائی سے گر کر اس کا قیمہ بن جاتا۔ ایک آنہی سلاخ جیسا بازو اس کی کمر کے گرد لپٹا تھا۔ جائش حویلی میں داخل ہوا تو گاڑی طویل ترین ڈرائیو وے پر ہی کھڑی کر کے فوراً گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ جانے کیسی کشش تھی کہ وہ تیز قدموں سے چلتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے ذہن میں بس اس وقت یہ تھا کہ وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ کمرے میں آیا تو اس کا دماغ پوری طرح گھوم گیا کہ کمرہ خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ جائش نے ادھر ادھر دیکھا، بالکونی کے کھلے دروازے سے جو منظر دکھا اس سے اس کا دماغ پوری طرح کھول چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ بیوقوف لڑکی اتنی اونچائی سے گر کر اپنی ہڈیوں کا سرمنہ بنوا کر سردار کے سر ہو کر مرتی۔ جائش نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے قابو کیا تھا۔ آہ! اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی، رات کے اندھیرے میں دور تک گونجی۔ جائش نے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی مگر اسے نیچے کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی۔ وہ مسلسل چلائی گئی، کیا بات ہے ڈارلنگ، سردار جائش جہانگیر کا اتنا خوف کہ مجھ جیسے شیر سے بچنے کے لیے موت کو گلے لگانا منظور ہے تمہیں؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، مرو تو میری بھی جان چھوٹے۔ وہ اس کے کان میں دھاڑا۔ وہ اسے نیچے کی جانب دھکیلنے کی ایکٹنگ کی۔ وہ موت اور اس جن کے خوف سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ مسلسل آنسو بہاتی اس کا بازو زور سے دبوچ کر اور آنکھیں زور سے میچ کر رکھیں۔ جائش نے اسے بالکونی کے اندر کھینچا۔ اس کا نازک وجود یوں کپکپانے لگا جیسے زلزلوں کی زد میں ہو۔ وہ جائش کے مضبوط بازوؤں کے سہارے پر تھی۔ وہ اسے چھوڑ دیتا تو وہ بھری مٹی کی طرح اس کی باہوں سے پھسل کر زمین بوس ہو جاتی۔ جائش نے اس کے لرزتے وجود کو بازوؤں میں بھرا، روم کے اندر لا کر پاؤں سے بالکونی کا ڈور لاک کر دیا، لا کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ ہنوز خوف سے آنکھیں سختی سے بند کیے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جائش کی نگاہیں اس کے کانپتے نازک وجود میں الجھ گئیں۔ عجیب سی الجھن تھی، وہ کہیں سے بھی تو نہیں لگتی تھی کہ کسی درندے سے اس کا دور دور تک کا تعلق ہے جو اتنے غم و غصے میں ہاسپٹل سے آیا تھا، اب اتنا ہی پرسکون تھا۔ وہ فرصت میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھا اسے دیکھے گیا۔ ماتھے کے بلوں کا جال بھی کہیں غائب ہو گیا۔ بالکونی میں داخل ہوتے ہی جیسے تمام احساسات بدل گئے تھے جنہیں وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کے دل میں اچانک اس وجود کے لیے نرم سا احساس جاگا تھا، کیونکہ وہ جتنی خوفزدہ تھی، جائش کا مزید اسے ٹارچر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں، اس وقت جو نرم گرم جذبات اس کے دل میں انگڑائی لے کر بیدار ہو رہے تھے، وہ ان سے نگاہیں چرانے کی کوشش میں تھا، مگر بری طرح ناکام ہو رہا تھا کہ اب حریم نے شرٹ زور سے مٹھیوں میں بونچ لی۔ جائش نے اس کی لرزتی گھنی پلکوں کے رقص کو دیکھا، اس کی اٹک اٹک کر چلتی سانسوں کا زیرو بم کافی ہوش ربا تھا۔ گداز
دلکش وجود، من موہنا اور معصومیت بھرا چہرہ جس پر خوف کے سائے اسے بے تحاشا دلکش اور پرکشش بنا گئے۔ جائش بے اختیار اس پر کسی گہرے دادل کی طرح چھا گیا، اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی لرزتی پلکوں کو چھوا، پھر اس کی نگاہیں بھٹکی اور اس کے کپکپاتے گلابی لبوں پر آن ٹھہری۔ جائش نے چاہا ہاتھ بڑھا کر ان کی نرماہٹ محسوس کر لے، دل میں آیا تو فوراً کر بھی گزرا۔ ہاتھ کی انگوٹھی سے اس کا گداز لب سہلائے، اپنے اوپر پڑے اپنے اتنے وزن سے حریم کا دم گھٹنے لگا۔ کچھ چہرے کی بے تحاشا قریب ان کے گرم سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ جیسے جھلسنے لگا، اور اپنے چہرے پر رینگنے اس زہریلے لمس سے مزید خوفزدہ ہو کر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی، نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائیں۔ حریم کے جسم سے جیسے کسی نے روح کھینچ لی یا اسے موت کا فرشتہ نظر آیا تھا۔ جائش ان بڑی بڑی جھیل سی آنکھوں میں ڈوب کر ابھرا، وہ بن پیے بہکنے لگا تھا، ایسی مدہوشی جو کبھی جسم و جان پر طاری نہیں ہوئی، ایسی بے خودی جو اس کی جان کا آزاد بن گئی ہو۔ خواہشیں پوری طرح بیدار ہو گئیں۔ حریم کو اندازہ ہوتے ہی کہ وہ کس قدر خطرناک صورتحال میں پھنس چکی ہے، اس کی روح کانپ گئی تھی۔ دور، پیچھے ہٹو، چھوڑو مجھے، وہ اس کی گرفت میں ماہی بے آب کی طرح پھڑپڑاتی خود کو آزاد کرنے لگی۔ ایک مرتبہ پھر جائش کے ماتھوں پر بلوں کا جال بچھ گیا، مگر وہ پرسکون سا اس کا بے مقصد کا احتجاج دیکھے گیا۔ تب جائش نے اسے بازو سے دبوچا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری یہ فضول سی کوشش تمہیں میری گرفت سے آزاد کر سکتی ہے؟ چھوڑ دو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے۔ وہ اب مینت سماجت پر اتر آئی تھی۔ حریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو عجیب نگاہوں سے دیکھے گیا، مگر اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا۔ اس کی گرفت میں نرمی آئی تو حریم نے بہت اچانک اپنی پوری قوت لگا کر اسے خود سے دور کیا اور تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ جائش بھی جارحانہ تیور لیے اس کی جانب بڑھا، کیونکہ وہ بھاگ کر اس زندان کا دروازہ کھول دینا چاہتی تھی۔ جائش نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس ایک جبڑا ہاتھ میں دبوچا۔ میری جان، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ آج تم سردار جائش جہانگیر کی گرفت سے آزاد ہو سکتی ہو تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو، کہتے جائش نے اسے واپس بیڈ پر پھینکا تھا۔ دیکھو، میں کہہ رہی ہوں نا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، خدا کے لیے ایسے مت کرو تم۔ آپ بولو۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ جائش نے اس کے اوپر جھکتے پھر سے اس پر قابو پایا تھا۔ اس کا جبڑا دبوچ کر وہ اس کے کان میں گڑایا۔ آپ بولو جانے من، عزت دو مجھے، تو عزت اور نرمی سے پیش آؤں گا، نہیں تو موت کی دعا مانگو گی صبح۔ اس قربت میں جانے کیوں، مگر سکون تھا، راحت تھی، ایک سرور تھا جو رگوں میں گردش کرنے لگا تھا۔ وہ پوری طرح اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اس وقت اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، وہ اس تک کیسے پہنچی تھی، اس کی دسترس میں کیسے آئی، بدلہ انتقام کچھ بھی یاد نہیں تھا، یا وہ خود ہی سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا۔ اس دن میں یہاں لا کر ایک کسک تھی، دل میں ایک گلٹ سا فیل ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر پایا۔ وہ جانتا تھا اس سب میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ بس اتنا چاہتا تھا کہ وہ حریم کو اپنے دشمن سے بچ چھین لے۔ تبھی وہ سب کچھ بھول گیا، انجام کی پرواہ کیسے رہی تھی، وہ اس وقت اس رشتے میں کھو گیا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ملکیت، یہ رشتہ جائز تھا، یہ تعلق حلال اور پاکیزگی بھرا ہوا تھا۔ اتنے برسوں بعد سردار جائش جہانگیر کے ساتھ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ بہت بری طرح کسی عورت کی جانب مائل ہوا تھا، دنیا بھلا کر اسے اپنا لیا تھا۔ اس کے ساتھ اس رشتے اور وجود کی پرکشش نے اسے پوری طرح بے بس کر دیا تھا۔ تبھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ہر حد پار کرتا اسے حاصل کر گیا تھا۔ یہ طلب بہت عجیب تھی، جو پوری ہو کر بھی پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اب پرسکون سا بیڈ پر نیند دراز تھا۔ آنکھوں سے بازو ہٹا کر جائش نے اپنی باہوں میں موجود اس ٹوٹے بکھرے وجود کو بری طرح سسکیاں بھرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا وہ انتہائی غیر متوقع اور بہت برا تھا۔ وہ ذلت کے احساس سے بری طرح اذیت سے تڑپ رہی تھی۔ جائش نے اس کے مسلسل بہتے آنسوؤں کو ملال بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ جو کچھ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس وقت بے دردی سے اس کے بہتے آنسوؤں سے جائش کو خود پر ملال سا ہوا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، ایسی بھی کیا قیامت نہیں ٹوٹ پڑی ہے؟ جو ہوا ہے شادی کے بعد یہی ہوتا ہے۔ کیا بھول گئی کہ آج دن میں تمہاری شادی ہوئی ہے مجھ سے؟ جائش کا لہجہ سادہ تھا، یا شاید اپنی دانست میں وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے رونے میں اضافہ ہی ہوا۔ تب اسے چپ کروانے کی آخری حربے کے طور پر اس نے حریم کا چہرہ تھام کر اسے اپنی جانب گھمایا تھا۔ میں سونا چاہتا ہوں، مگر تمہاری یہ سسکیاں مجھے پھر سے اپنی جانب متوجہ کر رہی ہے۔ کیا چاہتی ہو پھر؟ جائش کے لہجہ بے لچک تھا۔ حریم نے ماہی بے آب کی طرح تڑپتے اپنے
دائیں ہاتھ کی پشت سے بہت تیزی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ اب نہیں روں گی۔ دیٹس لائک گڈ گرل۔ جائش نے اس کا گال تھپتھپایا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ حریم نے اس کی جانب سے اپنی کروٹ بدلی اور اپنے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ جما لیا۔ وہ کافی دیر آنکھیں موندے یوں ہی لیٹا رہا۔ وہ جانتا تھا وہ اب بھی رو رہی ہے۔ سسکیاں سنائی دینا بند ہو گئی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا وہ اب بھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی ہے کہ اس کا وجود ابھی بھی جیسے زلزلوں کی ضد میں تھا۔ کافی دیر کے بعد جائش نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تھک ہار کر جیسے اب آخر کار سو ہی گئی تھی۔ جائش نے ایک سرد طویل سی سانس اپنے سینے میں کھینچی۔ خود پر حیرت در حیرت تھی۔ وہ اتنا کمزور تو ہرگز نہیں تھا کہ کسی کمزور لمحے کی زد میں آ کر کچھ کر گزرتا۔ وہ چٹانوں جیسے ارادوں کا مالک ایک مضبوط ترین مرد تھا، مگر آج کیا ہوا تھا کہ اس نے خود کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ بدلہ یا انتقام تو کم از کم بالکل نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر آج دن میں ہی وہ اپنے ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا۔ تو پھر اسے کیا ہوا تھا؟ جائش نے ایک بھرپور نظر پھر اس نازک سے وجود پر ڈالی۔ بس ثابت ہوا کہ اس وجود کی کشش نے اسے دنیا بھلا دی تھی۔ اس نے جائش کو بری طرح اپنی جانب مائل کیا۔ اس کی رغبت نے جائش کو ہر حد پار کرنے پر اکسایا تھا۔ یہ سوچتے ہی رگوں میں سرور اور سکون دوڑنے لگا تھا۔ آنکھیں مونتے گہری نیند میں جانے سے پہلے اس کے دل و دماغ میں بس ایک سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا واقعی وہ اسے کل یا پرسوں واپس بھیج پائے گا؟ گہری نیند میں جانے سے پہلے دل نے دماغ کے کان میں دھیمی سی سرگوشی کی تھی، نہیں۔ صبح جائش کی آنکھ جلد کھل گئی، کیونکہ زمین پر جانے کی وجہ سے اسے صبح زرخیزی کی عادت تھی۔ وہ اٹھا اور بے اختیار نگاہ اپنے پہلو میں کمفرٹ میں گھڑی سی بنے اس وجود پر اٹھی۔ اس کی نگاہوں میں اب انتقام یا بدلے کی لپک کے بجائے ایک نرمی تھی۔ وہ جو رات رو رو کر سوئی تھی، جائش نہیں چاہتا تھا اس کے آرام میں خلل پیدا ہو۔ تبھی بغیر زوائے کے اٹھا اور ڈریسنگ سے اپنا ڈریس لے کر واش روم چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آیا تو وہ ہنوز منہ سر لپیٹے سو رہی تھی۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ باہر نکلنے سے پہلے اسے ایک نظر دیکھ لے۔ وہ تیار ہوا۔ سردار جائش جہانگیر، تمہیں ہو کیا رہا ہے؟ واٹس رانگ ود یو؟ اس نے سر جھٹکا۔ مکمل تیار ہوا۔ ڈریسنگ مرر سے بار بار نگاہ بیڈ کی جانب اٹھ رہی تھی، مگر وہ بے حس و حرکت ہنوز بغیر ہلے جامد سی لیٹی ہوئی تھی۔ ایسے مردوں کے جیسے بغیر ہلے جلے بھلا کون سوتا ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ شورکنگ سے اپنے شوز نکال کر پہنے اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ 9 سے 10 بجے کے قریب حویلی واپس لوٹا تھا۔ قدم تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے جب لاؤنج سے گزرتے رفیق نے اسے پکارا۔ سردار جی۔ وہ رکا۔ اس نے ہنکار بھرا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، رفیق اٹک اٹک کر بولا تو جائش نے اچنبھے سے مڑ کر اسے دیکھا، جو کل نکاح کے بعد پوری رات جانے کہاں غائب رہا تھا۔ جائز اب کمرے میں جاتے جاتے کچھ سوچ کر لاؤنج صوفے پر بیٹھ گیا۔ سردار جی، ناشتے میں کیا بناؤں؟ امتیاز نے آ کر پوچھا۔ کمرے میں جاؤ، بی بی سے پوچھو وہ کیا کھائیں گی، اس کی پسند سے بنا دو بریک فاسٹ، جائز نے کہا تو امتیاز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر وہ اس کے ماتھے کی تیوری دیکھ کر فوراً وہاں سے کھسک لی تھی۔ ہاں بولو، کیا کہنا ہے؟ وہ رفیق کی جانب متوجہ ہوا۔ رفیق اس کے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا، جبکہ وہ سرد و سپاٹ چہرہ لیے صوفے پر ٹانگ رکھے گہری نگاہوں سے رفیق کو دیکھے گیا۔ تم نے کچھ کہنا تھا رفیق، اب جلدی بولو، ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو؟ میں نے ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ سردار جائش جہانگیر نے دانت پیس کر کہتے اپنی کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی میں ٹائم دیکھا تھا۔ سردار جی مجھے معاف کر دیں۔ رفیق نے اس کے سامنے ہاتھ باندھے۔ جائش نے اچنبھے سے اسے دیکھا اور کڑے تیور لیے آبرو اچکائے۔ سردار جی مجھے سے غلطی ہو گئی، میں غلط لڑکی اٹھا لایا۔ یہ حریم انابیہ بی بی کی مجرم فیضان ندیم کی بہن نہیں ہے، یہ تو کوئی اور لڑکی تھی، اور بے قصور۔ واٹ دی ہیل رفیق؟ جائش نے سیکنڈز میں لپک کر اس کا گربان دبوچا تھا۔ غم و غصے اور صدمے سے پاگل ہوتے اس نے رفیق کو خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ تم ہوش میں تو ہو، جانتے بھی ہو کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ آسمان سر پر ٹوٹنا اور پیروں تلے سے زمین سرکنا کیا ہوتا ہے، سردار جائش جہانگیر کو ابھی بھی پتہ چلا تھا۔ بدقسمتی سے یہ سچ ہے سردار جی،
وہ روتے ہوئے بولا۔ جائش نے اسے خود سے دور پھینکا۔ دھماکے کی آواز سے رفیق شیشے کی ٹیبل پر گرا اور ٹیبل الٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ اس سے پہلے میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے کتوں کو کھلا دوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ پھر اپنی پوری طاقت لگا کر چلایا تو رفیق تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ جائش اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتا زمین پر دوزانوں بیٹھتا چلا گیا۔ اس کا انتقام اور اس کا بدلہ اس کے منہ پر مارا گیا تھا۔ اگر اس کی بہن برباد ہوئی تھی تو آج وہ خود ایک گھناؤنے عمل کا مرتکب ہوتے سفاکی اور ظلم و بریت کی انتہا پر کھڑا تھا، جس کے بدلے نے ایک معصوم کی ہستی بستی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ کافی دیر وہیں زمین پر بیٹھا کسی غیر مرئی نقطے کو گھور گیا۔ دماغ سے جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی کہ وہ جب سے یہاں آئی تھی وہ اس سے اندھوں کی طرح بدسلوکی کیے گیا۔ ایک مرتبہ تصدیق کرنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ اس معصوم جان سے اس کی کوئی دشمنی نکلتی بھی ہے کہ نہیں، حتیٰ کہ جائش نے اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ وہ تو اس انسان کو مرد ہی نہیں سمجھتا تھا جو کسی کمزور نازک وجود پر ہاتھ اٹھاتے تھے، اور اب خود اس فعل کا مرتکب ہو چکا تھا۔ اس نے تو اپنے بھائی کا نام بھی بتایا تھا مگر جائش نے سنا ہی نہیں۔ اس نے سچائی بتانے کی کوشش کی مگر جائز نے اپنے غصے میں پاگل ہو کر اس کی باتوں پر کان ہی نہیں دھرے۔ اسی لیے تو غصہ حرام ہے جو سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو سلب کر دیتا ہے۔ اس نے بھی کچھ نہیں سوچا تھا۔ وہ دھیمے شکستہ قدموں سے اٹھا اور جا کر اسٹڈی روم میں گھس گیا۔ راکنگ چیئر پر بیٹھتے پچھتاوے کے ناگ وجود کو ڈستے رگ رگ کو نیلا کر رہے تھے۔ اس کے غصے نے اس سے بہت بڑا ظلم کر دیا تھا۔ اف، یہ کیا کر دیا سردار جائز جہانگیر۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ پورا ایک دن ایک معصوم بے قصور وجود کو ناحق تختہ مشق بنائے رکھا، اسے خود و نکاح پر مجبور کیا، اور سب سے بڑی بات گزشتہ رات کو اس کی مرضی کے خلاف وہ سب کرنا۔ جائش اپنی جگہ سے اٹھا اور غم و غصے سے بے حال اسٹڈی ٹیبل کی چیزیں تہس نہس کر کے زمین پر پھینک دی۔ اپنے بال مٹھیوں میں جگڑے، سینے میں وحشتوں کے آبال اٹھنے لگے، خود سے بھی گھن محسوس ہونے لگی۔ وہ فرشتہ نہیں تھا، مانا کہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، مگر وہ تو ایک بے گناہ کو روند کر گناہ کا مرتکب ہوا تھا۔ رفیق، وہ دھاڑا، رفیق کدھر مر گئے ہو اب؟ وہ پھر حلق کے بل چلایا۔ تب رفیق ہانپتا کانپتا ہوا اسٹڈی میں داخل ہوا۔ مالک کے غصے کا دہشت خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا مالک ہرگز ایسا نہیں ہے جو یوں کسی کی زندگی برباد کر دے، یوں کسی معصوم کو ڈھونڈ ڈالے۔ وہ تو اپنی زمینوں پر حویلی میں بھی بے جان جانوروں تک سے حسن سلوک قائم کرنے کا قائل تھا۔ یہاں تو ایک جیتی جاگتی زندگی کی معصومیت، خوشیاں نیک نامی نگل لی گئی تھی۔ جی سردار جی، رفیق نے کانپتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا، جو ٹوٹی بکھری حالت میں ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے لال انگار آنکھیں بند کے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کی متوجہ کرنے پر جائش نے ڈپک کر پھر اس کا گریبان دبوچا۔ کیوں کیا ایسے؟ رفیق، تمہاری وجہ سے جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ اس گلٹ کے ساتھ میں کیسے زندہ رہ پاؤں گا؟ اپنی کے کا کیسے ازالہ کر پاؤں گا؟ بتاؤ مجھے، وہ چلایا۔ معاف کر دیں سردار جی۔ وہ پھر سے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا، مگر جائش کا دل کیا اسے مار مار کر اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دے، مگر اب غصے میں غلطی پر غلطی تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اسے ایک جانب جھٹکا، وہ پھر سے راکنگ چیئر پر آ بیٹھا، اپنے ہاتھوں سے اپنی کن پٹیاں دبانے لگا۔ یہ سب کیسے پتہ چلا؟ مجھے تفصیل بتاؤ۔ سردار جی، میں نے اس کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے اس کے گھر کے آس پاس اپنے بندے چھوڑے ہوئے تھے، پھر پتہ چلا پارلر سے دلہن بھی گھر پہنچی ہے اور خیر و عافیت سے شادی بھی ہو گئی ہے۔ مجھے عجیب لگا تو خود پتہ کرنے گیا۔ تب پتہ چلا کہ پارلر میں 2 حریم کی بکنگ تھی، ایک فیضان کی بہن کی اور دوسری بی بی جی کی۔ ہم غلطی سے بی بی کو لے آئے۔ فیضان کے گھر جا کر پتہ کیا تو تصدیق ہوئی کہ اس کی بہن کی رخصتی ہو گئی۔ رفیق نے اٹک اٹک کر بتاتے اپنا سر جھکا لیا۔ جائش نے اپنا سر تھام لیا۔ سردارنی کے گھر والوں کا اتا پتہ کیا پھر؟ جائش کو اپنی آواز کھاتی سے آئی محسوس ہوئی۔ جی سردار جی، بی بی جی کے بھائی کی شادی تھی، کافی نیک اور شریف گھرانہ ہے۔ بی بی جی کے بھائی کا نام عماد ہے، باپ کا نام یوسف ہی ہے جو نکاح نامے میں ولدیت کے خانے میں لکھوایا گیا۔ رفیق کی آنکھیں زمین میں گڑ گئی تھیں۔ شٹ، اس کے ID کارڈ پر والد کا نام یوسف تھا، لیکن مجھے لگا وہ اپنے بھائی کا نام جان بوجھ کر غلط بتا رہی ہے، جائش نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ مگر غصے کا غبار چھٹ جانے کے بعد جب مناظر واضح نظر آئیں تو انسان جو کچھ بھی بگاڑ چکا ہوتا ہے وہ اپنے کیک کا مداوع نہیں کر پاتا۔ یہی سردار جائز جہانگیر کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا سنتا جب امتیاز ہانپتی کانپتی اسٹڈی میں ہوائیں اڑا چہرہ لیے داخل ہوئی تھی۔ سردار جی، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ جائش کسی انہونی کے ہونے کے خیال سے بے چین ہو کر اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ سردار جی، بی بی جی کو کچھ ہو گیا ہے، میں نے بہت آوازیں دیں مگر وہ اٹھ نہیں رہی، وہ ہوش میں نہیں آ رہی،
واٹ؟ وہ دھاڑا۔ جائش کا چہرہ پل میں سفید پڑ گیا۔ وہ امتیاز کے پہلو سے گزرتا بہت تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ رفیق اور امتیاز بھی گھبرا کر اس کے پیچھے ہی لپکے تھے۔ وہ ساری رات اذیت سے تڑپتی رہی۔ صبح تقریباً 8 بجے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی رات کی دلخراش مناظر پھر نگاہوں کے سامنے لہرائے تو ایک مرتبہ پھر وہ اپنی ناقدری پر، اپنی ذات کے اس طرح روندے جانے پر بلک بلک کر رو دی۔ پورا جسم بخار سے پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا اور یہ عزت الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتی تھی جو اس پر بیت گئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ہلا تک نہ گیا۔ وہ یوں ہی روتے ہوئے بخار کی شدت سے پھر سے غنودگی میں چلی گئی۔ وہ آندھی طوفان بنا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ لمبے ڈنگ بھرتا وہ بیڈ تک پہنچا تھا۔ اس کے چہرے سے کمفر ہٹا کر وہ ایک گھٹنا بیڈ پر ٹکا کر اس کے اوپر جھکا تھا۔ انگ انگ سے بے قراری اور بے چینی جھلک رہی تھی۔ حریم بے قراری سے اس کا چہرہ تپایا، ماتھا کوئلے کی طرح دھک رہا تھا، معصوم چہرہ لال بھوکا تھا۔ کمفرٹ سے انگاروں کی سی تپش باہر تک محسوس ہو رہی تھی۔ حریم پلیز ویک اپ، آنکھیں کھولو۔ جائش نے اس کے معدے جیسی نرم و ملائم ہاتھ کی ہتھیلیاں رب کی۔ امتیاز نے پیروں کی تلوے رب کیے۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے، جائش نے گھبرا کر کہا۔ امتیاز تم جاؤ انابیہ بی بی کے کمرے سے اس کا کوئی سا بھی ڈریس لے کر آؤ، اور تم جاؤ ڈاکٹر کو لے کر آؤ، جائش نے انہیں کہا اور خود اس کے ہاتھ رب کیے گیا۔ وہ لوگ کمرے سے نکلے تو جائش نے اس کے پیر سے کمفرٹ ہٹایا۔ کچھ ہی دیر میں امتیاز انابیہ کا ڈریس لے آئی۔ باہر جاؤ، کمرہ لاک کر دو، جائش نے اسے کہا تو وہ فوراً واپس چلی گئی اور کمرے کا ڈور لاک کر دیا۔ جائش نے آگے بڑھ کر اسے بازو میں بھرا جیسے وہ بخار میں پھونک رہی تھی۔ جائش اسے باہوں میں اٹھائے واش روم گیا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے شاور آن کر دیا۔ وہ جانتا تھا اس کا ٹمپریچر ایسے گر سکتا ہے۔ وہ شدید بخار کی لپیٹ میں تھی۔ پانی حریم پر گرتے ہی وہ ہڑبڑائی تھی۔ وہ غنودگی میں چیخنے چلانے لگی۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، قریب مت آؤ، وہ چلائی گئی۔ وہ بند آنکھوں سے ہی بری طرح ہاتھ پیر چلانے لگی مگر جائش نے اسے قابو کیے رکھا۔ کافی دیر تک ہنگامہ مچاتی رہی۔ جائش کے ماتھے کی رگیں پھول گئی۔ اس نے بے بسی کے احساس سے اپنے لب بری طرح دانتوں تلے بھی کچلے۔ وہ کچھ ہی دیر میں بخار میں چیخ کر چلا کر پھر سے غنودگی میں چلی گئی تھی۔ جائش نے وہ دلکش مگر سوگوار مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ میں نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی تم سے تمہاری ذات کا غرور چھین لیا، جس کے لیے میں مرتے دم تک خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ آئی ایم سوری، پلیز ویک اپ۔ جائش نے اس کے کان میں سرگوشی نما گزارش کی۔ جائش نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اس پر پھر سے کمفرٹ دے دیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستخط ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سردار جی، ڈاکٹر صاحبہ آ گئیں۔ رفیق نے جائش کو اطلاع دی۔ اس نے سر ہلا کر اجازت دی تو رفیق نیچے لاؤنج سے ڈاکٹر کو لے کر اس کے کمرے میں آیا۔ السلام علیکم مسٹر جائش جہانگیر، کیا ہوا ہے؟ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر میری وائف کا چیک اپ کر لیں، وہ ہوش میں نہیں آ رہی، اس نے فکر مندی سے کہا۔ آپ باہر جائیں، میں چیک کرتی ہوں۔ اوکے، کہتے جائش کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا تفصیلی چیک اپ کیا۔ جب ڈاکٹر باہر آئیں تو جائش اس کی جانب بڑھا۔ بہت تیز بخار اور لو بی پی کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہوئی ہے۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، باقی میڈیسن کلینک سے بھیج دوں گی۔ ویکنیس بھی بہت ہے، آپ ان کا بہت خیال رکھیں۔ کچھ دیر میں ہوش آئے گا تو ان کو کچھ کھلا پلا کر میڈیسن دے دیجیے گا۔ ہو سکے تو کوشش کریں کہ ان کے لیے مٹن کی یخنی بنوا لیں، ڈاکٹر نے کہا تو جائش نے سکھ کا سانس لیتے اثبات میں سر ہلایا۔ جائش کے اشارہ کرنے پر رفیق ڈاکٹر صاحبہ کو چھوڑنے اور میڈیسن لینے گیا۔ جائش پھر سے کمرے میں آیا اور اس کا بخار سے سرخ ہوا چہرہ دیکھے گیا۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا، ٹمپریچر قدرے نارمل ہو رہا تھا۔ جائش بیڈ پر ٹک کر اس کے سرہانے ہی بیٹھ گیا۔ وہ اب بغور اس کی جانب دیکھے گیا۔ وہ اب پھر نیند میں چلی گئی تو جائش نے اسے آرام کرنے کے خیال سے لیٹے رہنے دیا اور خود انابیہ کے پاس ہاسپٹل چلا گیا۔ ناک رات گزر گئی تھی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے عصر ڈھل گئی۔ عماد اور یوسف صاحب تھکے ہارے جھکے کندھے لیے اپنے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ تب سلمیٰ بیگم لپک کر یوسف صاحب کے پاس پہنچی تھی، جنہوں نے رو رو کر کل اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ ایک مرتبہ تو بی پی شوٹ کر ہی گیا تھا۔ وہ اب بھی روتے ہوئے ان کے قریب آئی تھیں۔ یوسف، میری بچی کا کچھ پتہ چلا؟ کل آپ نے کہا تھا کہ صبح میں اسے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، کہاں ہے وہ؟ سلمیٰ بیگم کے کہنے کی دیر تھی کہ جب یوسف صاحب بھی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ بابا یہ کیا؟ پلیز خدا کے لیے، آپ ہی تو ہمارا حوصلہ ہیں، آپ ہی تو ہمارا سہارا ہیں۔ آپ یوں ٹوٹ کر بکھریں گے تو مجھے اور امی کو کون سنبھالے گا؟ عماد نے بے بسی سے اپنے بابا کو سہارا دے کر صحن کی مسہری پر بٹھایا۔ اسما بھاگ کر ان کے لیے پانی کا گلاس لے آئیں، جو کہ عماد نے اسما سے تھام کر یوسف صاحب کے لبوں سے لگایا۔ سلمیٰ بیگم بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
ابھی وہ اپنے بابا کو پانی پلا ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستخط ہوئی۔ عماد نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے کے باہر 7 ونوں کا 4 سالہ بچہ ہاتھ میں ایک پمفلٹ لیے کھڑا تھا۔ بیٹا کیا ہوا؟ کوئی کام ہے؟ عماد نے نرمی سے کہا۔ انکل ادھر ایک انکل آئے تھے، انہوں نے کہا میں یہ تھیلی آپ کو دے دوں۔ بچے نے کہا تو عماد نے حیرت سے اس کے ہاتھ سے لفافہ لیا۔ وہ اسے تھام لیا۔ بچہ وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ پیکٹ لے کر اندر آیا۔ عماد کون تھا؟ کیا بول رہا تھا؟ آخر اسما نے ہی پوچھا۔ عماد نے تیزی سے پیکٹ کھول کر دیکھا۔ بابا، عماد کے منہ سے ایک چیخ سی برآمد ہوئی۔ کیا بات ہے عماد؟ یوسف صاحب جو ابھی تک سنبھل گئے تھے اس سے پوچھا۔ ابو یہ دیکھیں۔ عماد نے ایک کاغذ ان کے سامنے لہرایا۔ یوسف صاحب نے جلدی سے اسے تھام کر اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگے۔ السلام علیکم، حریم میرے پاس ہے اور بالکل صحیح سلامت ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ میں اسے زبردستی اپنے پاس لایا، مگر ہمارا نکاح ہوا ہے، میں اس کا شوہر ہوں۔ آج ہفتہ ہے، وعدہ رہا اگلے ہفتے اسے لے کر آپ لوگوں کے پاس۔ میں نے ایسا کیوں کیا یہ سب بھی بتانے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ بالکل ٹھیک اور محفوظ ہے، اللہ نگہبان۔ چٹ پر اتنی سی تحریر درج تھی، ساتھ نکاح نامے کی کچھ تصاویر جس پر حریم کے سائن تھے، اور اسی پمفلٹ میں سے حریم کے گلے کی چین اور پینڈنٹ ثبوت کے طور پر بھیجا گیا تھا، جس سے پتہ چلا واقعی حریم اسی کے پاس ہے جس نے یہ لفافہ بھیجا ہے۔ یوسف صاحب یہ کیا ہے؟ سلمیٰ شدت رہ گئی۔ عباد اور یوسف صاحب اب بالکل خاموش تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ سب سمجھ سے بالاتر تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اب انہیں ذرا سا سکون ملا تھا۔ اس کی اطلاع پاتے ہی کہ وہ صحیح سلامت اور کم از کم محفوظ ہے، تسلی ہو گئی، جیسے صبر آیا تھا۔ مگر پمفلٹ بھیجنے والے نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ اس ساری کارروائی کے دوران اس کی خود کا کوئی سرا کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ حریم نے دیکھتے سر کے ساتھ دھیمے سے آنکھیں کھولی۔ تقریباً ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ وہ کافی دیر یوں ہی لیٹتی ہوئی غائب دماغی کے عالم میں خوبصورت سیلنگ زدہ چھت کو دیکھی گئی، مگر پھر یادداشت واپس لوٹتے ہی اس نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ جائش جو اس کے قریب بیٹھا تھا بغور اس کے تاثر دیکھے گیا۔ حریم کی نگاہیں پھر اس کے اوپر اٹھی تو حریم کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے بہت بری طرح کمفرٹ اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ پھر سے بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر خوف کی یہ اس قدر شدید تاثرات پر جائش کا دل کیا ڈوب مرے۔ دروازے پر دستخط ہوئی۔ یس کم ان، جائش نے سنجیدگی سے کہا تو امتیاز سوپ کا باؤل لے کر اندر داخل ہوا۔ سردار جی یہ سوپ۔ یہاں مجھے پکڑا دو اور تم جاؤ۔ جی، کہتے امتیاز نے سوپ کی چھوٹی ٹرے جائش کے ہاتھوں میں تھمائی اور خود کمرے سے باہر نکل گیا، اور اب وہ پھر سے پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ حریم اٹھو، تمہیں یہ سوپ پی کر میڈیسن لینی ہے، جائش نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر نرمی سے کہا۔ حریم اپنی جگہ پر دم ساد ہو گئی، وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ حریم سٹ اپ، جائش کی سنجیدہ لہجے میں نرمی تھی، وہ آنکھوں میں عجیب سی لو دیتی چمک کے ساتھ عجیب سی دہشت ہلکورے لے رہی تھی۔ حریم نے غم و غصے سے اس کی جانب سے اپنا رخ پھیر لیا، اس سے نگاہیں ملانا مشکل تھا۔ حریم کے پندار کو بہت بری ٹھیس پہنچی تھی، وہ رات اس کے احساسات، جذبات اس کی روح کو بری طرح رون چکا تھا۔ سب کچھ چھین کر اپنی اتنی صفاکی اور بربریت کے بعد اب اس نرمی اور لہجے کی حلاوت کا حریم نے اچار نہیں ڈالنا تھا۔ تبھی پھر سے آنکھیں بھیگنے لگیں۔ جائش نے اپنے سینے میں ایک سرد سی سانس کھینچی، باؤل کی ٹرے سائڈ ڈرار پر رکھی اور پھر اس کی جانب مڑا، اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اسے ایک ہی بار میں نرم مگر نرمی سے اٹھا کر بٹھایا۔ اس کے چھونے سے حریم کے پھر سے گلے میں سانس اٹک گئی، وہ اپنی جگہ سے بتکی، مگر اس کے مچلنے کے باوجود جائش نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کیے رکھا۔ جائش اس کے قریب ہو کر بیٹھا اور وہ بے چین ہوئی۔ جائش کی نگاہیں اس کے صبی چہرے سے ہٹتی نہیں تھی، وہ اتنا ہی تمتلاتی اپنی دانست میں بھرپور مزاحمت کر رہی تھی، مگر جائش پر خاطر خواہ اثر نہیں چڑھ رہا تھا۔ تبھی اسے بٹھا کر جائش نے سوپ کا بوائل اٹھایا اور اس میں سے ایک چمچ بھر کر اس کے کپکپاتے لبوں کے قریب لے گیا۔ جائش کی تنبیہی نگاہوں سے خائف اسے ذرا سا منہ کھول کر سوپ پینا پڑا۔ جائش نے اسے سوپ کا آدھا باؤل پلا دیا، اس کے بعد وہ کیوٹ سی مگر گندے گندے منہ بنانے لگی۔ بس مجھے وومنٹ آ جائے گی، وہ بے چین ہوئی۔ جائش نے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا، وہ بدک کر سرکتی ہوئی اس سے 2 فٹ کے فاصلے پر جا بیٹھی۔ جانے کیوں، مگر اب اس کے اور اپنے بیچ قائم یہ فاصلے جائش کی طبیعت پر انتہائی ناگوار گزر رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا وہ اب اس کی سانسوں جتنا اس کے قریب رہے۔ وہ بہت کم وقت میں اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ ادھر اس نے جب خود پر غور و خوض کیا تو آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھٹنے والی لگیں۔ وہ صدمے سے اپنے وجود پر موجود وہ کپڑے دیکھے گئی جو اس کے تو ہرگز نہیں تھے۔ جائش نے اس کی آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ساتھ حیرت و صدمے کے تاثرات ملاحظہ کیے۔ امتیاز، جائش نے بلند آواز میں اسے آواز دی تو وہ بوتل کی جن کی طرح اس کے سامنے حاضر ہوئی۔ جی سردار جی، رفیق میڈیسن لایا؟
جی سردار جی، یہ لیں۔ امتزاج نے اس کی جانب ہتھیلی بڑھائی۔ یہ باؤل لے جاؤ اور رفیق سے کہو مس سمن کی بوتیک میں خود جائے اور اسے بولے کہ سردار جی کی بیوی کے لیے ان کی ضرورت کی ہر چیز وہ خود 2 گھنٹے تک حویلی لے کر آئیں۔ جائش نے کہا۔ حریم اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ اس شخص کے آخر کتنے روپ تھے؟ کون سا والا سچ تھا؟ رات والا ظالم بے رحم شفاق یا اب یہ دن والا انتہائی نرمی والے ہوئے سافٹ نیچر کیئرنگ؟ اب یہ کیا تھا؟ اسے اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اب گھٹنوں کے گرد اپنے بازو فولڈ کیے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتی ہوئی یہی سوچے جا رہی تھی، بلکہ امتیاز اس کا آرڈر سن کر اسے میڈیسن پکڑا کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اب وہ پھر اس کی جانب متوجہ ہوا جو انتہائی غیر متوقع طور پر اس کی زندگی میں شامل ہو کر اس کا یہ برسوں کا بے رونق کمرہ اپنے نازک وجود کی دلفریب منظر سے سجا گئی تھی۔ یہ اضافہ جائش کے لیے انتہائی خوبصورت تھا، دلکش اور دلفریب۔ ایک عجیب سا سکون تھا جو اسے یہاں دیکھ کر رگ جاں میں دوڑ رہا تھا۔ زوایہ نگاہ پوری طرح بدل چکا تھا۔ اب وہ بس کسی انتقامی کارروائی کا حصہ ہرگز نہیں تھی۔ جائش کے لیے اس کی ملکیت تھی، اس کی عزت، اس کا سب کچھ، اور شاید محبت بھی۔ جائش نے میڈیسن اپنی ہتھیلی پر نکالی اور پانی کا گلاس کی سمت بڑھایا۔ حریم میڈیسن لے لو۔ ویسے ہی نرم، جذبات کی تپش سے لو دیتا لہجہ حریم کو پھر سے اذیت سے دوچار کر گیا۔ تبھی حریم نے اذیت سے دوچار ہو کر زور سے آنکھیں بھینچ لی۔ ایک کاش وہ آنکھیں کھولے تو یہ منظر کچھ اور ہو، وہ شخص اور یہ حویلی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ تمام اذیت بھرے لمحات واپس چلے جائیں۔ وہ یوں ہی اپنے باپ کے گھر کی چہچہاتی چڑیا ہو جو یہاں سے وہاں اپنی مرضی سے اڑتی پھرے۔ حریم ایک بھاری گمبھیرتا سے بھرپور بھوجل سی آواز کی پکارنے سے پھر سے خیالات سے حقیقت کی دنیا میں واپس لاپٹ خواہ۔ میڈیسن لے لو، وہ اس کے بہت قریب بولا۔ حریم نے اسے درندے سے اپنی گلو خاصی کے لیے جلدی سے میڈیسن پھانک کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ وہ میڈیسن لے کر پھر سے رخ موڑ گئی۔ حریم لیٹ جاؤ، آرام۔ جائش کی بات بیچ میں ہی ادھوری رہ گئی تھی جب وہ اس سے تنگ آ کر پھٹ پڑی، مگر لہجہ اور انداز اب بھی خوف کھایا ہوا تھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اپنے خود ساختہ بدلے کی بھینٹ چڑھا چکے ہیں آپ مجھے، تو اب ان جھوٹی ہمدردیوں کی کیا ضرورت؟ میں جیوں یا مروں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ خاموش ہوئی۔ اتنی جرأت کا مظاہرہ کر کے وہ اپنی انگلیاں آپس میں چٹکا رہی تھی۔ جائش نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔